इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी चीजें भी बताई हैं जो अब हम तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, इस वक्त अडयाला जेल में सलमान सफदर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है। ये एक ऐसी मुलाकात थी जो तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट तक चली। इमरान खान साहब के कमरे तक सलमान सफदर साहब गए। इस वक्त जो मीडिया जराए बात कर रहे हैं, हमारे तक क्या खबरें पहुंची हैं, इस मुलाकात का क्या हवाल है, ये आपके सामने मैं रखने लगा हूं। सलमान सफदर साहब का पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त उनको बताया गया कि आपकी इजाजत है, आप जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करें। और ये मुलाकात फिर सलमान सफदर साहब अडयाला जाते हैं और अडयाला में उनको गेट नंबर 5 से दाखिल होने दिया जाता है। इमरान खान साहब से रसाई होती है। अलीमा खान की यहां पर शिकवे शिकायत आती है कि देखें, हम बहनें हैं, हमारी भी मुलाकात होनी चाहिए। कारकुनों के भी इस वक्त शदीद शक शुबात है, लेकिन ने ये बताया कि उनकी मुलाकात हो और तबीयत के हवाले से बताया, कुछ नहीं बताया। कोई उनकी मुलाकात में और कौन था? बुशर बीबी भी थी? नहीं, कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ ये कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हो गई, बस। और वो अदालत की तरफ से गए कि वो हमें कुछ भी नहीं बात कर सकते। थैंक यू। है। लेकिन अभी इस वक्त खुशाइन बात यह है कि सलमान सफदर साहब, इमरान खान साहब तकरीबन इस वक्त 2 दिसंबर को उनकी लास्ट मुलाकात हुई थी उनकी बहन डॉक्टर उज़मा से। अब जो है नाज़रीन किराम, उनकी अब जाके मुलाकात हुई है। गालिबन ये 70 से ज़ाहिद दिन बनते हैं उनकी इस वक्त आइसोलेशन को। और आप ये अंदाजा करें कि पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा साबिक वजीर आजम नहीं गुजरा जिसको बार बार आइसोलेशन में डाल दिया जाता हो और तब भी आपकी बात ना मान रहा। मतलब कि सलूट है यार इसकी हिम्मत को कि इस बंदे को जितना तोड़ने की कोशिश की गई उतना मजबूत हो गया, जितना इसको गिराने की कोशिश की गई उतना मजबूत हो गया। आज इस आदमी की एक ट्वीट से पूरा का पूरा निजाम खौफजदा है, इसकी एक बात से पूरा का पूरा निजाम खौफजदा है। क्यों? अगर बहनों को जाने दिया जाएगा, बहनों को मुलाकात करवाने दी जाएगी, तो बहनों तो बोलती हैं कि इमरान खान जो हमें अमानत देंगे, इमरान खान जो हमें बात बताएंगे, अमानत के तौर पर हम आवाम तक पहुंचाएंगे। यही वो चीज है नाज़रीन किराम जिससे तमाम जो ताकतवर हल्के थे वो खौफजदा थे। इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं करवाई गई। खासा जो 2 दिसंबर के बाद जो ट्वीट आया उसमें इमरान खान साहब की बहुत ज्यादा सख्त हिदायत थी अपनी पार्टी को। इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर अपनी पार्टी को कहा था कि किस तरह से ये चीजें चल रही हैं और आपने क्या लायामल देना है, और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल उन्होंने अशराफिया के ऊपर भी किया। अब हालात नाज़रीन किराम ये है कि सलमान सफदर साहब की मुलाकात हो गई है। मुलाकात के बाद तफसीलात क्या है ये आपके सामने कुछ देर में रखेंगे, लेकिन इस वक्त नाज़रीन किराम अहम तरीन चीज है कि मामलात जो इस वक्त आ रहे हैं, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो डायनामिक्स हैं पॉलिटिक्स के वो चेंजिंग की तरफ जा रहे हैं। मतलब एक तरफ बसंत थी और दूसरी तरफ नाज़रीन किराम आपने देखा इस्लामाबाद में लाशें पड़ी हुई थी। एक प्रोपेगेंडा भी किया गया, उसमें तमाम चीजें दिखाई गई अवाम को, जी बसंत है, बसंत में खुशियां मनाई जाएंगी, आप लोग इसको डेवलप कर देंगे, आप इनमें खुशियां मनाइए। अब यहां पर नाज़रीन किराम बड़ा सवालिया निशानी आता है कि जब आपने इवेंट्स को कर ही दिया था, ये बोल ही दिया था कि जनाब आला सोग है, हम लोगों को बड़ा दुख है, तो मैं अपने इवेंट्स मनसूख कर रही हूं, तो आपके मिनिस्टर जाके दूसरे दिन पतंग उड़ा रहे थे। अभी नाज़रीन किराम जो तकलीफ दे चीज है जो इस वक्त हमारे तक पहुंची है वो है डॉक्टर यास्मीन राशिद की सेहत। फलक जवेद साहब की आज पेशी थी जिला कचेरी में, उन्होंने बड़ी बातें की हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद शदीद बीमार है, उनकी सेहत के लिए आप सबसे दुआओं की अपील भी की है और कहा इस पे आवाज बुलंद कीजिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त कोट लखपत में है। मैं 31 दिन कोट लखपत रहकर आया और मैं जानता हूं कि इस वक्त जो कोट लखपत के हालात हैं, जेल इंतजामिया का जो रवैया है, जो इस वक्त हालात हैं वो इंतहाई नाकिस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद जो कारकुन थे जो कोट लखपत में जेर हिरासत थे, जब वो रिहा होकर बाहर आए तो गालिबन किसी कोई 10 दिन बाद इंतकाल कर जाता था और एक ही बीमारी से, एड्स वाली बीमारी से। और ये बड़ा ही एक तफ्शीश फैली थी कि एक साथ कई कारकुन जो हैं वो इस वक्त कह लें कि आप इंतकाल फरमा गए थे। अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो खबरें हम तक पहुंची है वो मैं आप तक रख दूं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत इंतहाई नासात है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये पैगाम दिया है कि देखिए, मैंने तो अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा जो है इस मुल्क की आज़ादी के लिए दिया और मैं नहीं चाहती कि इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद अब मैं अपनी बीमारी का कोई बहाना बनाऊं और बहाना बना के कोई हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाऊं। नहीं, जो चीज मुझे मुहैया मैं उसमें खुश हूं। ये आप अंदाजा कीजिए, एक तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ था, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान। नवाज शरीफ साहब जब बीमार हुए थे ना तो पार्लियामेंट में एक अपील लाई गई थी कि देखें जी, नवाज शरीफ बीमार हो गए, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम हो गए, असाबी तौर पे भी कमजोर हो चुके हैं, उनको जनाब बड़े बड़े मसाइल आ गए हैं। और वो अपीलें करते थे, उनके भाई जाया करते थे कि जनाब उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। खैर उस वक्त जानवरों की हुकूमत नहीं थी,
اب جانوروں کی حکومت ہے. اس وقت جہاں انسانوں کی حکومت تھی, جمہوریت کی حکومت تھی, تو اس وقت جناب نواز شریف صاحب کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا, ایک کابینہ تشکیل دی گئی, اور پھر اس کے بعد بھی جب نواز شریف صاحب پاکستان کے علاج سے خوش نہیں ہوئے, انہوں نے کہا جی نہیں میں تو لندن جانا ہے, لندن علاج کروانا ہے. عمران خان نے یہاں تک بھی کہہ دیا آپ جا کے علاج کروائیں. لیکن اب جو جانوروں کی حکومت ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے, ایک سابق وزیر اعظم ایک طرف عمران خان, وہ بیمار ہوتا ہے, اس کی آنکھ میں انفیکشن جاتا ہے, وہاں سے پمس کا عملہ بلایا جاتا ہے. پمس کا عملہ جب بلایا جاتا ہے تو پمس کے عملے کو کہا جاتا ہے کہ جناب ان کا معائنہ کریں, اور پمس کا عملہ چیختا ہے, چلاتا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ سابق وزیر اعظم کے ساتھ, اگر آپ نے اس آدمی کو پمس نہ بھیجا تو یہ اس کی بینائی کھونے کا خطرہ بھی ہے. وہاں پر جناب اعلیٰ باتیں چلتی ہیں کہ نہیں جی ان کو ہم باہر نہیں بھیج سکتے. پمس کا عملہ پھر ان کو سمجھاتا ہے, ان کو ایویڈنس دیتا ہے کہ بھائی اگر آپ ان کو پمس نہیں لے کے جاتے تو یہ بینائی کھونے کا خطرہ ہے, بڑا ہی مشکل ہو جائے گا یہ معاملہ. اس کے بعد رات کی کالی تاریخی میں ان کو گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے, پروٹوکول کے ساتھ لے کے جایا جاتا ہے پمس, اور راتوں رات کسی کو خبر نہیں ہوتی. خیر میں تو یہ نہیں مان سکتا کہ جہاں پر اسد اللہ خان صاحب کو خبر یہ ہو چکی تھی, یہ بات انہوں نے بتا دی تھی, تو پھر کسی منسٹر پارلیمنٹیرین کو کیسے پتا نہیں تھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میں اس بات کو چاہے آپ کہہ بھی دینا, میں اس کو نہیں مانوں گا. منسٹرز کو پتا تھا, پارلیمنٹیرین کو پتا تھا, لیکن کیوں نہیں بتایا گیا؟ اور بار بار اسد اللہ خان کی رپورٹ پہ کہا گیا کہ جی ہمیں نہیں پتا. میں خود شفیع جان صاحب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ملا اور میں نے بتایا کہ جی بالکل اسد اللہ خان صاحب کی رپورٹ بالکل درست ہے, آپ کو پمس جانا چاہیے. انہوں نے کہا جی ہمارے تک ایسی اطلاع نہیں پہنچی. سلمان انگم راجہ سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی, میں نے بھی ان کو یہ بتایا, لیکن ان دونوں نے یہ بات کی کہ دیکھیں ابھی ایک صحافتی یہ ابلاغ ہیں اور ہم اس پہ مکمل طور پہ یقین نہیں کر سکتے. خیر یہ ان کی ذرائع تھے, ان کی رائے تھی, وہ پمس نہیں جاتے. جبکہ شفیع جان صاحب اس وقت بھی مجھ سے کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہیں اڈیالہ کے بعد منگل کا دن ہوتا ہے, جس دن یہ ملاقات کا دن ہوتا ہے, اسی دن اسلام آباد میں ان کی کال بھی ہوتی ہے, تمام لوگ اکٹھے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد, تو وہاں پر میری ملاقات ہوتی ہے اور میں شفیع جان صاحب کو یہ بات کرتا ہوں. شفیع جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی انشاءاللہ تعالی ہم اڈیالہ کے بعد وہاں پر جائیں گے, پمس ہاسپٹل جا کے معائنہ کریں گے. لیکن کیا ایسی معاملات ہوتے ہیں, خیر وہ ابھی حکومت میں بڑے مسائل ہوں گے ان کے, لیکن وہ نہیں جاتے. اب ناظرین کرام یہ حالات ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اس وقت بیمار ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کا بھی مکمل علاج اور صحیح طریقے سے علاج نہیں ہو رہا. یہ اس وقت حالات ہیں اس حکومت کے. ایک طرف وہ حکومت تھی جس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا کہ جی عمران خان صاحب اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو یہ ہوگا فلانا ہوگا. عمران خان نے کہا بھائی سیاست بعد میں, پہلے انسانیت ہے. عمران خان نے کابینہ تشکیل دی, مریم نواز شریف کو کہا کہ جی آپ ابا جان سے ملاقات کر سکتی ہیں, ان کے ساتھ بات کر سکتی ہیں. عمران خان نے ڈاکٹر کو تشکیل دیا کہ جناب وہ جہاں جانا چاہتے ہیں, جیسا علاج چاہتے ہیں ان کو دیا جائے. حکومت میں مطلب کہ اللہ دشمن بھی کسی کو دینا تو ظرف والا دے. تو یہ عمران خان کی بدقسمتی ہے کہ ان کو دشمن بھی بزدل ترین اور پست ترین ذہنیت کے ملے. اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد ایک طرف بیمار تھی. عمران خان صاحب کی آج ملاقات کروائی گئی ہے ان کے وکیل سلمان صفدر سے, لیکن یہ چیز کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ کافی ہے؟ سلمان صفدر کی کیا ملاقات ہوئی ہے میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا, لیکن ناظرین اکرام ان کی بہنوں کی کیا ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی؟ علیمہ آپا سے جب پوچھا گیا کہ جناب ہمیں بتائیں کہ آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہوئی, تو انہوں نے بولا جی ہماری ملاقات ہمارا حق ہے. بار بار سپریم کورٹ, بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ کہتے ہیں ملاقات کرو, تب تو آپ لوگ کرواتے نہیں ہیں. ہماری ملاقات کا ہمیں حق ہے, ہم اپنے بھائی سے مل سکتے ہیں. وہاں پر ایک طرف ایک بندے کو 10 روپے کے اسٹامپ پیپر پر لندن بھیج دیا گیا, اور یہاں پر ملاقات سے ڈر ہے. خوف زدہ ہے یہ پورا نظام, ایک آدمی سے نظام خوف زدہ ہے. یہ نظام خوف زدہ کیوں ہے ناظرین کرام, میں تھوڑی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت پشاور یونیورسٹی میں امیر مقام صاحب کا جو بیٹا ہے وہ جاتا ہے, اور امیر مقام صاحب کے جو یہ صاحبزادے ہیں وہاں پر جب جاتے تو وہاں پر 804 زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ نظام اس کی آڑ میں کر کیا رہا ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت علی ڈار صاحب جو ہیں, جو کہ آپ ابھی اے آئی کے جو منسٹر لگے ہیں, یہ اس وقت کیا کیپیبلٹی تھی. مطلب کہ میں یہی کہوں گا کہ بس کہ آپ کا کوئی ایسا خاندان کا فرد رہ تو نہیں گیا جس کو آپ نے یہاں پر آ کے آپ نے اس کی منسٹری نہ لگوائی ہو, سب کی آپ نے مکمل طور پہ لگوا دی ہے. یہ اس وقت حالات ہیں. علی ڈار صاحب اس وقت منسٹر رکھ چکے ہیں, مریم نواز شریف کی کابینہ میں شامل ہو چکے ہیں, اور اے آئی کے اس وقت منسٹر لگے. تو میرے خیال سے گھر کا کوئی فرق نہیں رہ گیا. اور یہ باتیں کیا کرتے ہیں جی علیمہ خان سیاست میں مداخلت کر رہی ہیں, جو اس وقت بشرا بیگم ہیں وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے. مطلب کہ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. آپ کے خاندان کا سانڈو سے لے کر بہنوئی تک کوئی بھی سیاست سے اس وقت دور نہیں ہے. سب کو آپ نے کوئی نہ کوئی منسٹریاں دی ہوئی ہیں. مطلب کہ میں کسی وقت میں اگر میرے سے آپ پوچھیں
کہ نون لیگ کی اگر کسی دور میں عزت کی جاتی تھی نا تو کلثوم نواز کی واقعی میں پوری نون لیگ ایک طرف اور نواز شریف صاحب کی جو اہلیہ تھیں جو وائف تھیں ان کی اور مریم نواز شریف کی جو والدہ محترمہ ہے میری نظر میں ان کی بڑی عزت ہے. وہ کیوں ناظرین کرام کہ جب مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا اور نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو یہ جو بہادر خاتون تھی, میں کلثوم نواز صاحبہ کو کہتا ہوں کہ وہ بہادر خاتون تھی, وہ جب نکلتی تھی گاڑی کے اندر تو دلیری کے ساتھ نکلتی تھی. لیکن جانتے ہیں آپ کہ مشرف کے ڈکٹیٹر کے دور میں بھی جب کلثوم نواز گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہیں اور اس وقت گاڑی لے کے آئی جاتی ہے چیری کراسنگ پہ, تو اس وقت ناظرین کرام وہ گاڑی کا دروازہ نہیں کھولتی. اس وقت بھی پنجاب پولیس ہوتی ہے, ایک ڈکٹیٹر کا دور ہوتا ہے, لیکن حیا شرم سب جگہ ہوتی ہیں. ان کے گاڑی کے شیشے نہیں توڑے جاتے, ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جاتی. کرتے کیا ہیں وہ گاڑی سے مریم کلثوم نواز صاحب باہر نہیں نکل رہی ہوتی تو گاڑی کو ٹو کر کے تھانے لے کے آیا جاتا ہے اور پھر مکینک اس دروازے کو توڑتا ہے. شیشے نہیں توڑے جاتے, شیشے توڑ کے تذلیل نہیں کی جاتی, عورتوں کے دوپٹے نہیں کھینچے جاتے. آپ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ایسا دور, تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں یہ جو فسطائیت ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی ہے, تو لوگ کہتے ہیں جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ تو تاریخ پہلے بھی ہو, یہ نواز شریف بھی جیل میں رہا ہے. بات جیل میں رہنے کی نہیں ہو رہی, بات اس وقت عورتوں کی عزت تک آ چکی ہے. ایک طرف ڈکٹیٹر کا دور تھا اور ڈکٹیٹر نے کلثوم نواز جو نواز شریف صاحب کی وائف تھی ان کے دروازے مکینک سے کہا کہ آپ نکالیں لیکن شیشے نہ توڑیں. اور دوسری طرف ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب جاتی ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو گاڑی کے شیشے ہوتے ہیں وہ بھی پنجاب پولیس توڑ دیتی ہے. اور کوئی اس وقت وہ ایک منسٹر تھی یار, عورتوں کے کئی بار آ جاؤ کوئی گربان سے پکڑا جاتا ہے. سنم جاوید ابھی تک جیل کے اندر ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ یہ نظام کتنا پستگی کا شکار ہے. اس جیسا نظام 75 سالوں میں پاکستان کے دور میں نہیں آیا. نہ ایوب کے دور میں ایسا کچھ ہوا, نہ ضیاء کے دور میں ہوا, نہ مشرف کے دور میں ہوا. اب جو نظام ہے یہ میں کہتا ہوں سارے ریکارڈ توڑتے ہیں. 8 فروری بہت اچھا گیا, میں نے خود ریکارڈ کیا جگہ جگہ پہ جا کے. میرے لیے شاکنگ تھا کہ لاہوریوں نے ناشتے کے پوائنٹ بند کر دیے تھے. مطلب لاہوری جو تاجر تھا نا, میں کبھی یہ بات کرتا تھا کہ یار یہ بڑا بےحیس ہے, یہ کبھی بھی کسی وقت بھی اپنے نقصان نہیں کرے کاروبار کا, اور اتوار کے دن پہ سب سے زیادہ ناشتہ بکتا ہے. اور یہ اگر کوئی بے وقوفانہ یہ بات کرتا ہے کہ جی ناشتے پوائنٹ تو اتوار کو بند ہوتے ہیں, تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. اتوار کو تو سب سے زیادہ ناشتوں کی جگہوں پہ رش ہوتا ہے. 6 بجے کے لے کے یہ رش شروع ہوتا ہے اور دوپہر 2 بجے تک یہ رش چلتا ہے. اتنا رش ہوتا ہے اور یہ ناشتہ پوائنٹ پر انہوں نے وہ بھی بند کر دی ہے. لیکن کیا اس 8 فروری کے بعد عمران خان صاحب باہر آ گئے؟ کیا آپ نے اس نظام سے اپنے کوئی مطالبات منوا لیے؟ نہیں منوائے جناب. آپ نے پارٹی کارکنوں کو کوئی ایک اچھا لائے عمل نہیں دیا. اور پھر اگر آپ یہ تنقید کریں کہ وہ آپ پہ تنقید کرتے ہیں, آپ کی باتوں کو اعتراض کرتے ہیں, تو ان کا جائز اعتراض ہے, ان کو آپ لائے عمل دیں, ان کو بتائیں. اب ناظرین کرام آخر میں جو سلمان صفدر صاحب ہیں ان کی ملاقات پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں. عمران خان سے جو ملاقات تھی سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ, سلمان صفدر صاحب اڈیالہ میں ان کی ملاقات ہوئی. عمران خان کی یہ جو ملاقات تھی عمران خان صاحب سے سلمان صفدر صاحب کی, یہ تقریباً 2:30 پہ شروع ہوئی اور تقریباً یہ کوئی 2 گھنٹے 40 منٹ تک چلی. اس ملاقات کے بعد سلمان صفدر کا بہترین جو استقبال ہوا, استقبال میں سلمان صفدر صاحب سے سوالات کیے گئے جس کے انہوں نے جوابات میڈیا کو نہیں دیے. تاہم ایک جواب کی جس میں سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت مکمل طور پر ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جی میں ابھی اس سے مزید آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا. انہوں نے جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور عمران خان صاحب کی ہمشیرہ جناب علیمہ خانم کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ان سے گفتگو کرنی وہاں پہ نوش فرمائی. اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے اجازت لی. سلمان اکرم راجہ نے وہاں پر بتایا کہ جی وہ اس وقت یہاں سے جا چکے ہیں. یہ جو پیغام تھا سلمان صفدر صاحب کا کہ عمران خان صاحب کی صحت مکمل طور پر ٹھیک ہے, یہ سلمان اکرم راجہ نے بات کی اور سلمان اکرم راجہ نے عوام تک پہنچائی. باقی اس وقت انہوں نے وہاں پر موجودہ بات کسی کو نہیں بتائی اور وہ وہاں سے رخصت ہو گئے. اب جو ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں یہ کیا ہیں؟ عمران خان صاحب سے جب سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب نے ان سے بات کی تو عمران خان صاحب نے ان سے گہری تشویش کا اظہار کیا. پوچھا کہ ملک کے اس وقت نظام کے بارے میں. انہوں نے اس وقت پوچھا کہ اس وقت کیا معاملات چلیں. سلمان صفدر صاحب نے 8 فروری کے متعلق ان کو بتایا کہ عوام نے ایک شاندار شٹ ڈاؤن کیا, ہڑتال کی وہاں پر, اور ہڑتال میں شریک بھی ہوئے. عمران خان صاحب نے جو ہم تک پہنچی ہے, عمران خان صاحب سے انہوں نے یہ بات کی سلمان صفدر صاحب نے کہ آپ کی بیماری کو لے کر بڑی باتیں کی جا رہی ہیں. اس پہ وہ ہیزیٹیٹ کر گئے. مطلب کہ انہوں نے اس کو زیادہ فوقیت نہیں دی کہ اپنے بیماری کو, مطلب یہ نہیں کہا جا کہ 10 روپے کا فارم کا پیپر تیار کرو میرے لیے, میں نے بھی جانا ہے لنڈن, مجھے شوکت خانہ ٹریٹ کرو, کچھ ایسی بات نہیں کی.
انہوں نے بتایا کہ ٹھیک ہے میرے جو معاملات تھے عمران خان صاحب شدید تکلیف میں ہیں، یہ چیز میں آپ کو بتا دوں، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ کن سے؟ سلمان صفدر صاحب سے۔ ان کو بتایا کہ جی ہاں مجھے لے کے جایا گیا پیمس، اور مجھ سے پیمس کے ڈاکٹرز نے بھی بات کی، اور پیمس کے ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ جی آپ کو لے کے جانا پڑے گا ورنہ آپ کی بینائی کھونے کا خطرہ ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جب ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ سے 2 دسمبر کو ملاقات ہوئی، اس وقت بھی میری ایک آنکھ میں ریڈ ہوئی تھی، اور جو ڈاکٹر عظمیٰ تھی انہوں نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ یہ جو آنکھ ہے آپ کی یہ اس وقت سرخ ہوئی بھی ہے، تو اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ لیکن اس پہ ڈاکٹر عظمیٰ کو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، اچھا چھوڑو یہ بتاؤ، مطلب کہ انہوں نے اپنی بیماری کو تب بھی ڈسکس کرنے سے نہیں کہا تھا کہ میری ڈسکس ہو بیماری یہ ہو، اور اب بھی انہوں نے اس طرح سے ڈسکس نہیں کی ہیں۔ اب دیکھیں اس میں جو اوپینین آپ کو دوں کہ عمران خان کبھی بھی نہ تو اپنی رہائی کی کال دے گا، نہ تو کہے گا میں بیمار ہوں مجھے جیل سے نکالو، وہ نہیں کرے گا۔ اس کی فطرت میں سرنڈر ہے ہی نہیں۔ اور وہ سرنڈر کس چیز کو سمجھتا ہے؟ بیماری کا بہانہ بنا دینا، ڈیل کر لینا، یہاں سے نکل جانا؟ نہیں، وہ کہتا ہے کہ جی میرے ملک کا جو آئین قانون ہے میں اس سے باہر نکلوں گا، اس سے نکل کے جو بھی کروانا ہے مجھ سے کروا دو، ادروائز میں کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن اس سب کے باوجود سلمان صفدر صاحب نے ان کو معاملات کے بارے میں بتایا۔ وہ جو ملاقات تھی وہ تقریباً 2 گھنٹے سے زائد کے عرصے میں چلی، 2 گھنٹے 40 منٹ میں انہوں نے معاملات کو بتایا کہ کس طرح سے 8 فروری کا احتجاج ہوا، محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کے جناب اعلیٰ انہوں نے جو کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر بننے کا بھی بتایا، جس پہ انہوں نے بڑی کہہ لیں کہ آپ ان سے اچھی طرح سے یہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا جی مجھے بڑی خوشی ہے ان کے بننے سے، اور یہ پہلے ہی کام ہو جانا چاہیے تھا، اس پہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی، تاخیر ہونا یہ تفشیش کا باعث ہے، اور یہ ہو گیا، اس پہ کوئی کسی نے احسان نہیں کیا۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں، یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ حق تھا ہمارا، ہم نے کروایا، اپوزیشن لیڈر بننا چاہیے تھا انہیں۔ اب ناظرین کرام یہ سارے معاملات کے بعد عمران خان صاحب نے کچھ ایسی چیزیں بھی بتائی ہیں جو اب ہم تک یہاں تک اس پہ بیریئرز رکھا گیا ہے، لیکن یہ چیزیں ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ اور یہ سلمان صفدر صاحب نے بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر کل جو ہے وہ یہ پوری ملاقات کا حوال بتائیں گے، اور اس کے متعلق تحریک کے حوالے سے کیا کہا ہے عمران خان صاحب نے یہ بھی سلمان صفدر صاحب ہو سکتا ہے بتائیں، نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آج کو عمران خان صاحب کی ٹویٹ ہے اور اس ٹویٹ کے بعد یہ ڈائنامکس جو ہیں وہ چینج ہو۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔